अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हालिया बरसों में अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। लेकिन अगर हम सूबे में करप्शन देखें, अमन व अमान की सूरत हाल देखें या डेवलपमेंट देखें तो हमें कहीं भी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स या कोई मेगा डेवलपमेंट नज़र नहीं आती। आज इन्हीं मौज़ूआत पे और ख़ास तौर पे जो हमारे शुमाली इलाका जात में ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन पे बात करने के लिए मेरे साथ एक्स IG अख्तर अली शाह साहब मौजूद है, जो कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात में, क्योंकि एक्स होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। शाह साहब, हालिया अगर हम बरसों में देखें तो अमन व अमान की सूरत हाल सूबे में बिगड़ रही है और 10 जनवरी से तीरा में ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहे हैं। आप इस ऑपरेशन को किस नज़र से देखते हैं? इस बाबत मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक इत्तलाआत हैं तो वहाँ पर तीरा के मुख्तलिफ जो अतराफ़ हैं उसमें जो मिलिटेंट्स हैं उनकी काफ़ी तादाद वहाँ पर मुख्तलिफ इलाक़ों में जमा हो गई है और वो सबसे बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं जो वहाँ मकामी आबादी है। अच्छा। क्योंकि उनके पास बंदूक है, तंजीमी हैसियत है उनकी, तो वो ज़ोर से वहाँ घुस जाते हैं और आबादी को एज ए कैमोफ्लेज फिर इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इस वजह से और फिर आप देखिए वहाँ पर घने जंगलात हैं। अच्छा। तो वहाँ पर वो टरेन इस किस्म का है कि वहाँ पर छुपना भी आसान है और ये इसका एक अगर आप ये जो इस किस्म की दहशतगर्दी या जो कन्फ्लिक्ट है इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। सही। जो 45 सालों में अफ़गानिस्तान में जब सोवियत यूनियन था तो उस वक्त भी तीरा का ये एरिया बाज़ मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, तो इनमें से एक जो उस वक्त जिहादी तंजीमें थी उनके जंगजू ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। जो अफ़गानिस्तान का नंगरहार प्रोविंस है और नाज़ीर और ये नाजियान और ये डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये यहाँ तीरा के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए बहुत ये मुवाफिक जगह है। और फिर ये तीरा वैली नीचे आ जाती है बाड़ा, फिर पेशावर वैली। अगर वहाँ पर हब्स होंगे, पनागाहें होंगी, तो पेशावर आपका बराह रास्त उनके निशाने पर फिर होता है। सही। तो इसलिए जोग्राफाई लिहाज से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर तीरा डिस्टर्ब है अच्छा। तो आपका ये कोहाट है साइड पे और अगजई हंगू ये भी, और फिर इसी तरह से नीचे बाड़ा और आपका जितना पेशावर है ये डिस्टर्ब होगा। ये बताएं कि क्या वजूहात पड़ी हैं कि अब हमें इन ऑपरेशंस की ज़रूरत आई है? जब आपने इसकी ज्योग्राफी हमसे शेयर की है तो इसकी हिस्ट्री क्या है कि जिस वजह से आज ये ऑपरेशन होने जा रहा है? मैंने आपको कहा कि वो आबादी, एक तो ये है कि जब मेरे घर में अगर मसल्ला बंदे हो और मेरे घर को वो इस्तेमाल कर रहे हो पनाहगाह के तौर पे और मैं मजबूर हूँ, तो अगर वहाँ पर हुकूमती इदारे उसको निशाना बनाएंगे तो उस वक्त वो हो सकता है कि जो जंगजू है वहाँ से निकल जाएंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, लेकिन निशाना जो है वो मकामी आबादी फिर बन जाता है। तो उसका एक फिर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। सही। कि इसमें आम शहरी या बच्चे वो उसमें लगकर शहीद हो गए, हलाक हो गए, तो एक परसेप्शन जो है सही सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ फिर उभरता है, जिसको फिर वो तंजीमें इस्तेमाल करती हैं। सही। हुकूमत ने जो वहाँ के अवामी लोग हैं उन्हें 10 जनवरी तक इलाका खाली करने का बोला गया है ताकि कोलेट्रल डैमेज ना हो। आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और मकसद है? बुनियादी मैंने कहा ना कि चूँकि आबादी को एज ए शील्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो इतना प्रोपेगेंडा हो गया कि वहाँ पर जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें पुलिस भी है, फ्रंटियर कोर भी है, फौज भी है, उनकी शहादतें हो रही हैं, वो फिर ओझल हो जाती हैं। वो जो आम सिविलियंस हैं वो ज़्यादा सामने आ जाती हैं और फिर तनकीदें होती हैं। तो इसलिए ये वजूहात जो आपने पूछी, इसकी एक बुनियादी वजह ये है अच्छा। कि ताकि सामने सिर्फ वो इत्तेहा पसंद हो
جو کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں. صحیح. اور اس سلسلے میں جہاں تک میری معلومات آئی ہیں، اس سے پہلے مقامی آبادی کے جو وہاں کا کوڈ ہے اس کے مطابق پشتون بولی کا جرگے ہوئے ہیں، ایلڈرز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اچھا. اور وہ آمادہ بھی ہو گئے ہیں سیاسی قیادت کے علاوہ. میں جرگوں کی بات کر رہا ہوں، مشران کی بات کر رہے ہیں. مشران کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اور ان کے لیے پھر یہ بھی ہے، ضروری ہے، پھر یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھر منفی پروپیگنڈا نہ ہو، کہ جو وہاں سے نقل مکانی کریں گے، راستے میں ان کی حفاظت، پراپر موومنٹ مینجمنٹ. پھر ان کی آبادکاری، دو چیزیں ہیں، آبادکاری میں یا کیمپس میں ہوگی یا ان کے مختلف جگہوں پہ پھر رشتہ دار ہوں گے. تو جب وہ نقل مکانی کریں گے تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست، فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس، اس کا صحیح طریقے سے Proper بندوبست ہو، supplies. اور پھر اتنے فنڈ اس کے لیے مختص کیا جائے تاکہ جو وہ وہاں سے نکلیں گے، ان کے اخراجات ضروری ہے کہ بڑھیں گے، صحیح. انہوں نے پیٹ کو بھی پالنا ہے، تو ان کا اتنا وظیفہ ملے کہ وہ گزر اوقات اپنی کر سکیں. صحیح. جب آپ نے مشران کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے مشران کس حد تک اس نقل مکانی کے حامل ہیں؟ مشران اس حد تک ایگری ہو گئے ہیں کہ انہوں نے شرائط رکھی تھی، اچھا. اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو وہاں پر کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے تھے، صحیح. کہ کوئی گھر وہاں پر تباہ ہوا صحیح. تو اتنے کسی نے اس شروع میں 80 لاکھ مانگے تھے، پھر اگر کوئی شہید ہوا تو اس کو کتنی کمپنسیشن ہے، زخمی ہوا اس کے لیے تو اس کے اوپر ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. صحیح. اور جب وہاں سے نکلیں گے موومنٹ کے وقت کتنے ان کو پیسے دیے جائیں گے، جب یہاں پر رہیں گے کیمپوں میں یا اپنے رشتہ داروں کے پاس، تو وہاں پر ان کے لیے فوڈ ہبز بنیں گے، اے ٹی ایم کے ذریعے ان کو کیسے پیسے دیے جائیں گے. تو یہ وہ شرائط تھی جس کے معاملات. اور اس میں یہ ہے کہ نہ صرف مشران بلکہ جو وہاں کی مقامی انتظامیہ ہے، جیسے ڈپٹی کمشنر، ان جرگوں میں تو وہ بھی شامل ہوئے. اچھا. جو ہمارے حالیہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، سہیل افریدی صاحب، ان کا بھی تعلق باڑے کے علاقے سے ہے، تو یہ آپریشن ان کی پوزیشن پہ کیا اثر ڈالے گا؟ ان کا تو ایک اسٹیٹڈ سٹینڈ ہے کہ وہ آپریشنز ایک انہوں نے سیاسی موقع اختیار کیا ہوا ہے اچھا. کہ وہ آپریشنز کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی پھر اسی بحر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف بھی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ ایک میں کہوں گا کہ طریقہ کار وہ کہتے ہیں کہ جی جرگے کے ذریعے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، صحیح. بات چیت کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اتنے زیادہ آپریشنز ہوئے، ہزاروں ہوئے، تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. لیکن اس کے جواب میں پھر یہ بھی ہے کہ اتنے زیادہ مذاکرات ہوئے، اتنے معاہدے ہوئے، تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا. صحیح. تو اب چونکہ ان کی ایڈمنسٹریشن وہاں پر جو ڈی سی ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ فیس ہے صوبائی حکومت کا. اچھا. اگر وہ اس پہ حصہ لے رہا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ انڈائریکٹلی تائید حاصل ہے. صحیح. جب وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے انہیں ایسے ہی بے آسرا چھوڑ دیا جائے گا؟ سردی کے دن بھی ہیں، یا ان کی کیا مینجمنٹ ہوگی؟ آپ کا اس میں کیا تجربہ ہے، کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ؟ میں خود 2008 اور اس زمانے میں جب سوات میں آپریشن، تو 2.5 بلین لوگ نقل مکانی کر کے آئے تھے، اور میں اس وقت ڈی آئی جی مردان تھا. تو حکومت جہاں تک ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا بہت بڑا تجربہ ہے، تو ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا تھا. صحیح. اور پھر اس کے بعد جب ضرب عضب آپریشن ہوا، صحیح. تو اس وقت بھی اتفاقاً میں ہوم سیکرٹری تھا، صحیح. اور آئی ڈی پی مینجمنٹ جو کمیٹی تھی اس کا میں چیئرمین بھی تھا. تو ہم نے پہلے سے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ جب وہاں سے چلیں گے گاڑیوں کا کیسے بندوبست کیا جائے گا، ان کے ساتھ مال مویشی ہوں گے، ان کے لیے کیا بندوبست ہوگا، اچھا. پھر راستے میں موومنٹ کریں گے اس کے لیے سیکیورٹی کیا بندوبست ہوگا. کیمپس میں جب آئیں گے تو وہاں پر دو شروع میں چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے لیے فوڈ، اچھا. تو پہلے پکانا شروع میں کرتے ہیں، پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر نان فوڈ آئٹمز دیے جاتے ہیں. پھر آپ پوری ایک لسٹ بناتے ہو کہ روزمرہ
ان کی ضروریات کے مطابق کون سے نان فوڈ آئٹمس ہیں وہ فراہم کرتے ہو، ان کے لیے ٹینٹوں کا بندوبست کرتے ہو، ان کے لیے ہائیجین کا بندوبست کرتے ہو، ان کے لیے صحت کے لیے ڈاکٹرز کا بندوبست کرتے ہو، فیومیگیشن کا بندوبست کرتے شاہ صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، پھر جو شفیع جان صاحب ہے جو کہ ترجمان ہے اس وقت صوبائی حکومت کے، مختلف وقتاً فوقتاً وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم آپریشنز کے خلاف ہیں، لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم دراندازی بھی نہیں قبول کرتے، پھر وہ وفاق کی بھی سائیڈ لیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت وفاق اور صوبائی حکومت آپریشنز کے حوالے سے ایک پیج پہ ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت دونوں کو، صحیح. چونکہ ایک بیانے میں دونوں پھنس گئے ہیں ایسے ہی ہے. اور اس کے ہوسٹیج بن گئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے مسئلہ یہ کہ اسے اب واپس ودرا کریں گے تو پھر علیحدہ تنقید ہو، تو لفظ یہ آپریشن کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال ہونا چاہیے کہ ہم کارروائیاں کریں گے صحیح دہشت گردی کے خلاف. صحیح بات تو ایک ہی ہے نا. صحیح. تو یہ بات کرنی چاہیے کہ جہاں بھی دہشت گردی ہوگی ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. صحیح. جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997 اس کے خلاف جو بھی جرم سرزد ہوگا اس کے زمرے میں آئے گا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. صحیح. مطلب یہ تو سمپلیفائی کر دیا. یہ تو دیکھیں صحیح. کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی آئی جی ہو، کوئی بھی ایس پی ہو، کوئی بھی ایس ایچ او ہو، اس کے علاقے میں جرم سرزد ہوتا ہے، کوئی جتا ہے وہ بندوق ان سے اٹھائی ہوئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ تو اسی طرح سے وہ انہوں نے بھی بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، نام ان کا جو بھی ہو، قانون کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور ریاست کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون کا پر عمل درآمد کرانا. صحیح. تو یہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے مرکز کی بھی ہے اور ان کی بھی. صحیح. شاہ صاحب، آخر میں یہ بتائیں اس کلیئرنس آپریشن سے جو علاقہ ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ سے کلیئر ہو جائے کہ نہیں؟ کتنا استفادہ حاصل ہوگا عوام کو اس سے؟ دیکھیں جہاں تک تیرا میں شاید ریلیٹیو امن آ جائے. اچھا. کیونکہ جب آپ لوگ نقل مکانی کر جائیں گے وہاں پر جو گروپس ہیں وہ صرف رہ جائیں گے تو میرے خیال میں اس وقت تک وہ گروپ بھی کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں گے. تو اس فزیکلی تو علاقہ خالی ہو جائے گا، امن آ جائے گا. لیکن جب تک آپ ایک کمپریہنسو، یہ صرف دہشت گردی تو تیرا میں تو نہیں ہے نا، اس وقت تو پورا صوبہ اس کی لپیٹ میں ہے، تو ایک بھرپور مجموعی لحاظ سے حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ یہ گروہ، یہ تنظیمیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو. وہاں سے اگر وہ فرض کرے نقل مکانی کریں گے تو اس کے لیے کیا بندوبست کیا گیا ہے، ان کو کیسے نیٹ کریں گے. اگر پورے اورکزئی سے وہاں سے وہ اورکزئی کی طرف جاتے ہیں، شمالی وزیرستان کی طرف جاتے ہیں، لنڈی کوتل کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی پکڑ کریں گے. تو یہ ایک مجموعی لحاظ سے کوئی اس کا ایسے پلان اگر ہوگا تو تب ہم اپنی منطقی نتیجے تک پہنچ پائیں گے. صحیح. آخر میں آپ کیا تجویز پیش کرنا چاہیں گے ان تمام اداروں کو جب یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے تیرا میں اس حوالے سے؟ تجویز تو میری یہ ہے کہ تنقید سے اگر بچنا چاہتے ہیں اور عوامی تائید، تو جو لوگ خصوصاً نقل مکانی کر رہے ہیں تو ان کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی وہ نقل مکانی کرے، اس میں بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ان کی اپنی روایات ہیں، تو ان کے ساتھ انتظامیہ راستے میں جتنے بھی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو جو ریلیف دینے والے ہیں، وہ اپنا رویے اس قسم کے رکھیں کہ لوگ نالا نہ ہو، تعریف کریں. صحیح. بہت شکریہ شاہ صاحب.